This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस लंच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महानूर अली। नाज़रीन, आज हम बिज़नेस लंच में बात करेंगे सीपैक के हवाले से। सीपैक यानी कि पाक चीन इकनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है ख़ित्ते में, आपको पता है कि खुश आइन जो है कहा जाता है, तस्वुर किया जाता है कि बहुत बड़ा जो है चेंज होगा पाकिस्तान में भी, और इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने वाला पाकिस्तान को कामयाब बनाने वाला है। और अगर उसके लिए कोई नेगेटिव सोचता है इस प्रोजेक्ट के बारे में, यानी कि पाक चीन कॉरिडोर के बारे में, तो वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं सोचता है, यानी कि वो पाकिस्तानी होने का हक नहीं रखता है। जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर को हतमी शक्ल जो है 2014 में जो है दे दी गई, और 2013 से इस सिलसिले में काम भी शुरू हुआ और अभी भी काम हो रहा है। इस बारे में हम बात करेंगे और थोड़ा सा आपको बताऊं कि काशगढ़ से शुरू होने वाली शाहराह गवादर तक जाएगी। रेलवे ट्रैक भी होगा। दुनिया का कहा जाता है कि सबसे बड़ा डीप सी पोर्ट होगा जिसका एजाज़ गवादर को हासिल होगा, जहां जदीद तरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ही होगा। और इन तमाम प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 2013 से ही काम शुरू हो गया था और हतमी शक्ल 2014 में दी गई। अखराजात का तखमीना $35 बिलियन है। हर एक की ख्वाहिश है, चाहे वो अवाम हो या आपके हुक्मरान, वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इसके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट हों। मगर इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग सकता है और कहाँ तक ये खुशाइन जो है, जो हमारा ख्वाब है, जिसे हम ये कहते हैं कि ये वो ख्वाब है जो हम खुली आंखों से देख रहे हैं, कितना हकीकत में तब्दील होना है या नहीं, इस बारे में भी बात करेंगे। और ख़ास तौर से बात करेंगे इमेंस बेनिफिट्स ऑफ सीपैक के, ख़ास तौर से बलूचिस्तान के लिए कितने ह्यूज बेनिफिट जो हैं बलूचिस्तान को इससे हासिल होंगे। चाहूँगी जो हमारे गेस्ट हैं उनका तारुफ आपसे करा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार शौकत AK पोपलजे, प्रेसिडेंट बलूचिस्तान फोरम इकनॉमिक फोरम। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, कैसे हैं आप? सरदार साहब बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें हैं और हम 3 साल से जब से इस प्रोजेक्ट की या इस आप कहें कि इस के बारे में बात की गई सीपैक के बारे में, तो सबकी ही जो आँखें हैं सिर्फ इसी तरफ लगी हुई हैं। अगर हम बात करें कालाबाग डैम की, तो पहले उस तरफ हर एक का रुझान होता था। मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि इसमें थोड़े तनाज़ात आ रहे हैं। कहते हैं कि कालाबाग डैम की तरह कहीं ऐसा ना हो कि इसमें भी जो तनाज़ात आ रहे हैं तो काम वहीं का वहीं रुक जाएं और ये काम कंप्लीट ना हो। इस पर हम बात करेंगे ज़रूर, लेकिन असल हकीकत क्या है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं सीपैक की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ी अच्छी ब्रीफ दी। एक तो पाकिस्तान में छोटी सी इशू बन जाता है कि जब भी कोई मेगा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लॉन्च होता है जो अवाम के अलावा पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हो जी, तो स्ट्रेटजिक फोर्सेस जो हैं वो बड़ी एक्टिव हो जाती हैं। फिर वो उनकी पूरी कोशिश होती है डिसइंफॉर्मेशन के ज़रिए या लॉ एंड ऑर्डर इशू क्रिएट करने के बहाने, ताकि पाकिस्तान में चीज़ें स्लो डाउन हो जाएं और फिजल आउट हो जाएं। लेकिन अब मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान वो 47 वाला पाकिस्तान नहीं, आज 2016 का पाकिस्तान है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चीज़ें पाकिस्तान ने चैलेंज फेस किए और ये कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है जो फेस ना कर सकें। बाकी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस का काम ही है। मेरी गुजारिश होगी कि हुकूमत जो है, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उन्होंने वो मेजर रोल अदा नहीं किया कि लोगों को विजडम दे दें कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है क्या चीज़। सही। उसके बाद जो कुछ हो रहा है इसके अगेंस्ट, जैसे बहुत नेगेटिव प्रोपेगेंडा चल रहा है इंटरनेशनल मीडिया में। आप देखें सोशल मीडिया, ट्विटर को ले लें, आप फेसबुक पे ले लें, उस पर नेगेटिव मीडिया, गवर्नमेंट ने उसके लिए काउंटर करने के लिए कोई मेजर्स नहीं लिए। बड़े अफसोस की बात है। और लोगों में कॉन्फिडेंस उसी तरह बिल्ड होगा जब लोगों को मालूम हो कि इसका मुझे क्या फ़ायदा है एग्जैक्टली एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और एज अ सिटीजन ऑफ पर्टिकुलर एरिया ऑफ दिस कंट्री। मेरे लोगों को या मुझे क्या फ़ायदा होगा, वो गवर्नमेंट ने अभी तक स्पेल आउट नहीं किया। प्रायोरिटीज़ जो हैं, गवर्नमेंट ने प्रायोरिटीज़ ली और गवर्नमेंट ने प्रायोरिटीज़ नहीं बताई। जैसे ये $46 बिलियन का टोटल प्रोजेक्ट है सीपैक जो है, तो गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी ये ली कि अब मैं उसको ब्लेम गेम में नहीं पढ़ता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पंजाब ने लीड लिया, लेकिन पंजाब ने लिया भी लीड कि जितने एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं वो अर्ली हार्वेस्ट में उन्होंने पंजाब को लिया कि बड़े बड़े जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ऑरेंज लाइन भी जो है उन्होंने इस पे डाल दी और ये चीज़ें चल रही। अब आपको पता है सियासी पार्टियों ने
کوئی 2-3 بڑی میجر کانفرنسز کی, and those were more of a political oriented, they were not economic oriented. اور شاید یہی وجہ ہے سردار صاحب, سوری آپ کی بات مجھے اس وقت کاٹنی پڑ رہی ہے, کہ یہی وجہ ہے کہ خود چائنا کہ وہاں سے بیان آتا ہے کہ اپنی جو سیاسی تنازعات ہیں ان سے ہٹ کر جو ہے اس کے لیے کام کریں. اب آپ وہ اپنی جگہ صحیح ہے. دیکھیں ایک دوست ملک ہے, ایک برادر ملک ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کو ہم اسلامک کنٹریز کو بھائی بولتے ہیں, لیکن بھائی وہ ہوتا ہے جو آپ کے گڈ اور بیڈ ٹائمز میں آپ کے ساتھ ہو, تو ہمیں ان کو برادر کنٹری بھی بولنا پڑے گا, اور آئرن برادر وہ بولتے ہیں ہم لوگوں کو. جب آپ کی کنٹینیوس کے پی کے سے لے کے سندھ تک جو ایک سیٹ والے پولیٹیکل ایلیمنٹس بھی ہیں وہ بھی شور کرتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا, میرے صوبے سے اس کا روٹ نہیں نکلے گا, میرے صوبے میں زون نہیں بنیں گے, تو پھر چائنا جو ہے, پوری دنیا اس وقت چائنا کو دیکھ رہی کہ بھی آپ نے یہ $46 بلین پاکستان کی باسکٹ میں ڈالے ہیں, تو یہ دیکھو وہاں پہ یہ ہو رہا ہے. تو الٹیمیٹلی جب ہم خود نہ سمجھیں, ہماری مین سٹریم پولیٹیکل فورسز نہ سمجھیں, تو لامال کہتے ہیں if you don't organize yourself somebody is going to organize you. لامال ہمارے دوست ملک جو پیسہ دے رہا ہے اس کو کرنا چاہیے. میں ایک چیز بڑی واضح کروں گا کہ اس کے بعد $46 بلین ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کے بعد چائنا نے ایران کے ساتھ $600 بلین کا ایگریمنٹ کیا, ٹریڈ ایگریمنٹ کیا. سائملٹینیسلی انڈیا بھی پہنچ گیا. چابہار گوادر سے 70 کلومیٹرز ہے. انہوں نے کہا جی ہم اس کو $250 ملین دیتے ہیں, آپ اس کو بنائیں. پھر یورپین کنٹریز بھی آ گئی, تمام چیزیں آ گئی. کیا معذرت کے ساتھ ایسی چیز میں کچھ آپ کو بتا سکتا ہوں گوادر کے بارے میں؟ بالکل بالکل. اور انفارچونیٹلی آپ کو بتاؤں کہ ایسی چیز کوئی بھی آپ کو بہت افسوس کے ساتھ بتانا چاہ رہا ہوں, میں گوادر کے بارے میں آپ کو نہیں بتا سکتا, اس لیے کہ گوادر بن گیا, وہ بھی چائنا نے بنایا. گوادر کا ہنٹرلینڈ آج تک ڈیولپ نہیں ہوا, گوادر کے انفراسٹرکچر کی ایشوز ہیں. آپ سب سے بڑی چیز ہے کہ میں ایز اے فورم بات کر رہا ہوں, آج بھی مجھے پرابلم ہے کہ چینی انویسٹر جب آتا ہے تو انفارچونیٹلی اس کے لیے بھی ہم این او سی کے لیے گورنمنٹ کے اداروں کو منت کرتے ہیں, بیک کرتے ہیں کہ یار اس کو جانا ہے, ٹائم اور پیسہ ویسٹ نہیں کر سکتا. تو یہ تمام چیزیں ہاریزن میں, کلاؤڈز میں ہیں, جس کو کلیئر ہونا چاہیے. یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. سردار صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے, جس میں آپ نے سب سے پہلے بات یہ بہت اچھی کہی کہ پہلے گورنمنٹ کو یہ ابہام ختم کرنا ہوگا, ہر جو پاکستان کا شہری ہے, فرد ہے, اس کو یہ بتانا ہوگا کہ وہ اس کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد اس کو اس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ خالی باتیں کر لینے میں اور اس کا کام کرنے میں بہت فرق ہے. کیونکہ جب ہم لا اینڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے سیکیورٹی جو تھریٹ ہیں انہی کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ اس کو کتنا کنٹرول کیا گیا. ابھی ہم نے دیکھا کہ ہماری آرمی جو ہے وہ بھی اس میں انوالو ہے, ان کا بھی کہنا, ابھی جو کام ہو رہا ہے اس سلسلے ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ ایک فورس بنائی گئی ہے جو وہاں پہ کام کریں گے, ان کو وہ ان کی سیکیورٹی کے لیے ہے. تو یہ چیز بھی ہمیں بتانا چاہیے. ہم صرف یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کام اس وجہ سے نہیں ہو پا رہا. کیا خیال ہے, کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیں اسٹیٹ ایلیمنٹ, یو ہیو ٹو ڈیوائڈ دس پروجیکٹ انٹو 3 parts. One is the international participation, second is the state participation, third is the political participation. تو انٹرنیشنل پارٹیسپیشن بالکل ٹھیک ہے. جس دن آپ آن گراؤنڈ ہو گئے, دوسرے ملکوں نے بھی دیکھنا, دبئی میں صرف ایک کنٹری تو نہیں ہے, دبئی میں میرے خیال 200 کنٹری ہیں جو کاروبار کر رہے ہیں. انڈیا, ہمارے پاکستانی انڈینز مل کے وہاں کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جو ایک دوسرے کے خلاف ملک ہیں وہ ان کے لوگ بھی وہاں کاروبار کرتے ہیں, کیونکہ کاروبار میں دشمنی نہیں ہوتی, کاروبار میں کمپٹیشن ہوتا. تو یہ تمام چیزیں رکھتے ہوئے جب تک آن گراؤنڈ کچھ نہیں آئے گا, اسٹیٹ اپریٹس جو ہے, جیسے آپ نے آرمی کا ذکر کیا, انہوں نے ایک فورس بنا دی, ٹھیک ہے, گورنمنٹ ان کے ساتھ ہے, وہ بنا رہے ہیں, لیکن جو پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے ان کو ایک رول ادا کرنا ہے. Exactly. وہ فیڈرل سیاسی ایلیمنٹ ہو یا مائکرو لیول پہ صوبائی ہو یا ڈیوالوڈ کونسلز ہوں, they have to play role. It is them who have to put people wise کہ بھئی فکر نہیں کرو, یہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے, یہ ہمارے لیے سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے بہت اچھا ہے. پولیٹیکلی ابھی تک ہماری جو ایفرٹس ہیں وہ بہت ویک ہیں. میں پولیٹیکل فیڈرل لیول پہ بھی جو ہماری حکومت ہے, پروونشل گورنمنٹ, سارے دیکھیں, سی پیک از فار آل 4 provinces, رادر گلگت بلتستان بھی اس میں شامل ہے.
ان سب کو چاہیے کہ ایکٹیویٹ ہو جائے. ان کو تو چاہیے, میری نظر میں ہر صوبے کو ایک سیل کریٹ کرنا چاہیے تھا سپیک کا, کیونکہ یہ چھوٹا پروجیکٹ تو نہیں ہے. صحیح. سردار صاحب آپ کا تعلق ہے بلوچستان اکنامک فورم سے, اس کے پریزیڈنٹ ہیں آپ. اگر میں خالی بلوچستان کی بات کروں تو سی پیک کتنا امپورٹنٹ ہے, کیا چینج لائے گا وہاں پر؟ دیکھیے میری نظر میں بلوچستان کے لیے اس سے زیادہ اس وقت امپورٹنٹ کوئی اور پروجیکٹ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے, لیکن ایک چیز میں واضح کروں کہ اس کو سٹارٹ کاشگر سے کرتے ہیں, اینڈ گوادر سے کرتے ہیں, لیکن گوادر کو بلوچستان کے اوپر ڈومینیٹ نہ کیا جائے. گوادر از بیکاز آف بلوچستان, بلوچستان از ناٹ بیکاز آف گوادر. تو وہ گوادر جو بلوچستان سے پورا روٹ گزرنا ہے, دیکھیے اس میں روڈ بھی ہے, اس میں پائپ لائن بھی ہے, اس میں فائبر آپٹک بھی ہے. ٹھیک ہے, اس میں گوادر کا جیسے ایئرپورٹ ہے اسی طرح اور ایئرپورٹ بھی بنیں گے, پھر اکنامک زون بنیں گے. بلوچستان میں دیکھیں 2-3 سیکٹر اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ ان کے بالکل کلیئر فیئر اکنامک زون بنیں گے. بلوچستان کا سب سے بڑا جو سیکٹر ہے وہ ایگریکلچر ہے. صحیح. ہمارا اپ نارتھ پورا فروٹ فارمنگ سے بڑا ہوا, کئی فروٹ ایسے ہیں جو 100% پاکستان میں بلوچستان میں گرو ہوتے ہیں, جس میں گریپ ہے, اس کی انڈسٹری لگے گی. پھر آپ کا مائننگ آ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے دنیا کا تیسرا بڑا سونے کا ذخیرہ ریکوڈیک بلوچستان کے اندر ہے. پھر آپ کا نیچے لائف سٹاک آ جاتا ہے. پوری بلوچستان کی اکنامکس لائف سٹاک کے اندر ہے, ہر گھر کے اندر مال مویشی ہے, لوگوں کی اکنامکس اس پہ چل رہی. تھرڈ ون از ویری امپورٹنٹ وچ از آن دا کوسٹ, اینڈ دیٹ از فشریز. آپ کو پتہ ہے پورا فشری سیکٹر ہے جو سی فوڈ ہے, پاکستان کا میجورٹی بلوچستان سے کیچ ہوتا ہے اور ایکسپورٹ ہوتا ہے. انفارچونیٹلی وہ اکاؤنٹ نہیں ہوتا بلوچستان میں. سب سے امپورٹنٹ چیز میں بتا دوں کہ بلوچستان واحد صوبہ ہے, not only because of China-Pakistan economic corridor, otherwise Balochistan is going to become a very important energy corridor of this region. 3 پائپ لائنز, ایک ترکمانستان, ایک ایران, تیسرا قطر. پھر بلوچستان کی پوری کوسٹ جو ہے 700-750 کلومیٹر, یہ انرجی کوریڈور میں کنورٹ کرے گا. ابھی آپ نے دیکھا یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے $9 بلین سے گڈانی میں اعلان کیا کہ ہم بنائیں گے آئل ریفائنری. ایران نے سیم اماؤنٹ آف منی کمٹ کی ہے, اناؤنس کیا ہے کہ ہمارا بھی انٹرسٹ ہے, ہم گوادر کے اندر یہ بنائیں گے. سو الٹیمیٹلی جو ابھی کمپٹیشن آپ دیکھ رہے ہیں تو it will end up with that corridor. بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آلریڈی اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے تو پھر تو یہاں پہ ہم کہیں کہ ایک قسمت ہی بدل جائے گی بلوچستان کی, اگر صحیح طریقے سے وہاں پہ کام کیا جائے. انشاءاللہ. لیکن یہ ابھی عام آدمی کے لیے, میں جب وزٹ کرتا ہوں عام آدمی, عام ٹرائبل پاپولیشن کے لیے یہ فکشنل ہے. یہ ایسی ہے کہ ان کو فکشن مووی آپ دکھائیں تو سٹوری ہے. سینگ از بلیونگ. You have to. یہ کب ہوگا؟ یہ پورا پاکستان دیکھنا چاہتا ہے یہ سب, کہ اگر بلوچستان میں یہ ہوتا ہے تو پاکستان کا ہی فائدہ, پاکستان کو ہی ہر طرف سے فائدہ, تو ہر شخص ہی دیکھنا چاہے گا, خالی بلوچستان کے لوگ ہی نہیں. اور آپ نے بالکل صحیح بات کی, فکشن ہی ہے ایک طرح سے. دیکھیے ہمارے آنکھوں والا خواب جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا, ہمارے یہاں ٹینڈنسی بہت ڈیفرنٹ ہے. ہمارے یہاں لوگ اس وقت بلیو کرتے ہیں جہاں پرائم منسٹر 2-3 دفعہ وزٹ کریں, چیف منسٹر بار بار جائیں, منسٹر صاحبان بار بار جائیں. لیکن اب لوگ, آپ نے پھر شروع میں جو بات کہی تھی وہی بات کوٹ کروں گی, آپ نے کہا کہ اب یہ 1947 والا پاکستان نہیں, یہ 2016 والا ہے. اب لوگ شاید سردار صاحب سوری ٹو سے لوگ اس پہ بھی بلیو نہیں کرتے, کتنے جا کے آپ وہاں پہ فیتے کاٹ لیں یا وہاں جا کے وزٹ کر لیں, لوگ اسی پہ یقین کرتے ہیں جب انہیں کچھ نظر آتا ہے. کیا کہیں گے؟ میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز بتاؤں. آپ دیکھیں میرے خیال میں میاں نواز شریف 1 یا 2 دفعہ آئے گوادر میں, تو میری نظر میں یہ نیشنل انٹرسٹ ہے. عمران خان صاحب کو کیا پرابلم ہوگی کہ 1 دفعہ گوادر میں آ کے چکر لگا لیں؟ ڈیلی وہ ٹی وی پہ آتے ہیں, مختلف قسم کے بیان. مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیا پرابلم ہے کہ وہ گوادر میں کیوں نہیں آتے؟ محمود خان اچکزئی صاحب کو کیا پرابلم ہے کہ وہ گوادر میں نہیں آتے؟ اسفندیار ولی صاحب کو کیا پرابلم ہے کیوں نہیں آتے؟ سراج صاحب جو ہیں جماعت اسلامی کی, ان کو کیا؟ دس از نیشنل انٹرسٹ. خدا کے لیے اپنے نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ تو پالیٹکس نہ کھیلیں. آپ ڈیلی اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں ٹی وی کے اندر نیشنل انٹرسٹ کے لیے کہ آ کے ایک دفعہ تو عوام کو کانفیڈنس دیں کہ پوری عوام, پوری لیڈرشپ جو ہے وہ اس پروجیکٹ کے ساتھ ہے, یہ فیوچر ہے پاکستان کا. ایگزیکٹلی, آپ نے بالکل صحیح بات کی. ابھی میں بات کروں گا قومی بجٹ کی, تو کہا یہ جا رہا ہے کہ 360 ارب روپے کی رقم جو ہے رکھی گئی, جو 19 جو تعمیری پروجیکٹس ہیں ان کو مکمل کیا جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہر سال رقم مختص کر کے
کتنے سالوں تک, کیونکہ ابھی تک یہ بات نہیں کلیئر ہوگی کتنے سالوں میں پروجیکٹ کمپلیٹ ہوں گے. دیکھیں یہ تو اگر فیئر طریقے سے چلا جائے, دیکھیں فل فلیج جو میں کہتا ہوں ان پروجیکٹس کی, سی پیک کے پروجیکٹس کی فل فلیگ فنڈنگ نہیں ہے. بالکل کچھ گرانٹس میں کنورٹ ہوئے, جیسے بہت اچھا ہوا کہ ایسٹرن بائی پاس بڑا امپورٹنٹ پروجیکٹ تھا گوادر کا, وہ چائنا نے گرانٹ میں کنورٹ کر دیا. گوادر ایئرپورٹ جو بن رہا ہے, ہیوج ایئرپورٹ ہے, وہ بھی گرانٹ میں کنورٹ ہو گیا. لیکن باقی بڑے نامنل میرے خیال 2% یا مے بی زیادہ اتنے پرسنٹیج پہ لو ریشو لون ہے. لیکن یہ تمام چیزیں پوری کیسے ہوں گی؟ اب یہ بھی فکر مند بات ہے کہ آپ نے ابھی ریسنٹلی ہمارے فائنانس منسٹر نے اور آئی ایم ایف نے بھی بولا, آئی ایم ایف نے بولا کہ ابھی جو ٹرانچ ملی ہے دس ول بی دا لاسٹ ون. ٹھیک ہے, میں بہت خوش ہوا. میں نے بالکل ٹرکی کی طرح دیکھا, جیسے ٹرکی آج خود آئی ایم ایف کو آفر کرتا ہے کہ ہم نے لون دے دیا, آپ کو چاہیے تو ہم پیسے دیں گے. صحیح, تو اللہ کرے ایسا ہو. لیکن پھر جب آپ مائکرو لیول پہ جاتے ہیں صوبوں کے اوپر, تو صوبے سب کھڑے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے تو پروجیکٹ پورے نہیں ہیں, ہمیں پروجیکٹ جو کمٹ کیے گئے فیڈرل گورنمنٹ سے ان کی فنڈنگ پوری نہیں ہوئی. تو دیٹ ہیز ٹو بی ایڈریسڈ. آپ صرف یہ کہیں کہ چائنا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیجا ہے وہ ساری چیزیں ہمیں پوری کر کے دے گا, ایسا پرابلم نہیں, ہمیں بھی چیزیں کرنی ہوں گی. صحیح. سردار صاحب اس سے مزید بات کرتے ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ اتنا بڑا منصوبہ جس میں 5 لاکھ سے زیادہ ملکی غیر ملکی افرادی قوت ہوگی, تو اس کے لیے ایک سوال جو سب سے پہلے ہم نے سٹارٹ میں کہا بھی ہے جو پیدا ہوتا ہے کہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں اور کتنی توجہ دینی چاہیے, اس پہ بات کرتے ہیں. لیتے ہیں آپ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے. جی جناب, بریک سے آگے واپس بات ہو رہی ہے پاک چائنا اکنامک کوریڈور کی, اور جس میں سردار صاحب میرے ساتھ ہیں, بلوچستان اکنامک فورم کے پریزیڈنٹ ہیں. ان سے بلوچستان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. لیکن جب پورا پاکستان یہ خواب دیکھ رہا ہے اور اسے حقیقت میں بدلتا دیکھنا چاہتا ہے, اور سب چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ پروجیکٹ جو ہے کمپلیٹ ہو جائیں, سردار صاحب پھر اتنے بڑے منصوبے کے لیے جس میں 5 لاکھ سے زیادہ کہتے ہیں ملکی اور غیر ملکی افرادی قوت شامل ہے, تو یہ سوال تو اٹھتا ہے نا کہ اس کے لیے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو نہ صرف بہتر بنایا جائے بلکہ خاص توجہ دی جائے. کوئی شک نہیں ہے, کسی بھی میگا پروجیکٹ کے لیے سیکیورٹی جو ہے سب سے امپورٹنٹ اسپیکٹ ہوتا ہے, اور پاکستان بھرپور کوشش کر رہا ہے. اور میرا خیال ہے اس میں سب کو مطمئن ہونا چاہیے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور جو ڈیفنس فورسز ہیں جس میں آرمی پیش ہے, انہوں نے بڑے اچھے پلان بنائے. لیکن ایک چیز سمجھ نہیں ہوگی کہ یہ پورا خطہ جو ہے, یہ جو مین روٹ ہے کے پی کے بلوچستان, یہ 1980 سے بیڈلی افیکٹڈ ہے. بیڈلی افیکٹڈ مین رشین انویژن ہوا افغانستان کے اندر, پھر ایک اور فیز آیا, پھر امریکنز آ گئے, نیٹو آ گئی, تو یہ پورا ایریا ڈسٹربڈ رہا. ایران بھی کچھ عرصہ آپ کو پتہ ہے وہاں بھی ایسے حالات اچھے نہیں تھے. تو اس کا سپل بلوچستان اور کے پی کے پہ آیا, سب سے زیادہ بلوچستان پہ آیا. بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. آج بھی ملین پلس ریفیوجیز یہاں موجود ہیں, جو دنیا میں بہت کم ہے کہ ایسے ہوں گے. اب اس پل کے بعد پاکستان جو ہے وہ 2 جنگیں اپنی جو ہے کر چکا انڈیا سے. کشمیر کا ایشو اپنی جگہ ہے, پھر آج بھی ہم روزانہ کی بنیاد پہ تمام ایشوز دیکھ رہے ہیں وہ لیتے ہیں. تو اوور اے نائٹ وی شوڈ ناٹ ایکسپیکٹ کہ بھی سب چیزیں ہوں گی. اس میں ایک چیز ضرور عرض کروں گا کہ فیڈرل گورنمنٹ کو اور ملٹری کو چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے, دیکھیں آج کل سیکیورٹی جو ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر بڑا ایفیکٹیولی مینیج کر رہا ہے. ہم لوگ امریکہ میں جاتے ہیں, امریکہ میں سب سے سینسٹیو دیکھیں آج کل جو سیکیورٹی ایشو ہے وہ ایئرپورٹس ہوتا ہے. تو امریکہ اور بہت سے یورپین کنٹریز میں پرائیویٹ سیکیورٹی جو ہے وہ مینیج کر رہی ہے ایئرپورٹ سیکیورٹی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے اپنی جو اسٹرانگ فورسز ہیں جن میں ڈیفنس فورسز ہیں, سیور پیرا ملٹری فورسز ہیں, ان کو فری کیا ہوا کہ آپ جو میجر جس میں دہشت گردی شامل ہے, جس میں اور لا اینڈ آرڈر ایشوز ہیں, ان کو فری کیا ہوا کہ آپ اس کو ہینڈل کریں. تو یہاں بھی میری نظر میں فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹس کو چاہیے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے انکارپوریٹ کریں, اور آپ لوگ آؤٹر پیرامیٹر میں رہیں, انر پیرامیٹر میں پرائیویٹ سیکٹر کو ڈالیں, تاکہ آپ کے اوپر کاسٹ بھی کم پڑے
کیونکہ جو بھی لوگوں کو بڑا وہ کانفیڈنس آئے گا تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. لیکن وہ ہمارے فورسز جو ہیں, جو سیور پیراملٹری فورسز ہیں, معذرت کے ساتھ وہ کئی دفعہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاؤں پہ پاؤں رکھا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. دے شوڈ چینج دیئر مائنڈ سیٹ, کیونکہ اب ایسا آ گیا کہ پرائیویٹ سیکٹر کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. ٹیکنالوجی ٹوٹلی دیکھیں, آپ کہیں سی سی ٹی وی کیمرہ لگائیں, واک تھرو گیٹ لگائیں یا بیریئرز لگائیں, it is all produced by private sector, پوری ورلڈ وائڈ پرائیویٹ کمپنیز بناتی ہیں. آپ جو آپ نے بات کی نا کہ پورا اسپل ایسا گزرا اور اس میں کچھ, اگر میں لیکچر میں آپ سے بات کروں تو ہم جیسی عوام جو لاہور, اسلام آباد, کراچی میں رہتی ہے تو وہ یہ سوچتی ہے کہ بلوچستان یا کوئٹہ کا جو ہمارے جو ملک کا حصہ ہوتے ہوئے ہمارے لیے فوربڈن ہے, کوئی ایسا ہمارے اندر ایک اسکیری ہے سارے اس کے لحاظ سے, تو اس کو کس طرح دور کیا جائے گا؟ یہ ویسے ہی ہوگا کہ آپ کو پروونشل گورنمنٹس کو دیکھیں, آپ نے کونسل آف کامن انٹرسٹ بنائی ہوئی ہے, تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم ان کو بلائیں کہ آؤ یار ہم آپس میں اپنی ٹریڈ کیسے بڑھا سکتے ہیں, صوبے آپس میں ٹورزم اپنی کیسے بڑھا سکتے ہیں. میں نے آپ کے ایک انٹرویو میں ریکویسٹ کی تھی کہ اس وقت بالکل دیکھیں, بلوچستان سب سے پہلے پاکستان میں گیس بلوچستان سے نکلی. بلوچستان نے بالکل آنکھیں بند کر کے کبھی پوچھا نہیں کہ بھائی گیس کہاں جا رہی ہے, پورے ملک نے اس سے فائدہ اٹھایا, آپ کی انڈسٹری بنی, آپ کی اکنامکس چلی. تو آج میری نظر میں سب سے پہلے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اب میاں شہباز شریف صاحب ہیں, ان کو لیڈ لینا چاہیے کہ وہ اپنے پنجاب کے بزنس مین کو, سندھ کے چیف منسٹر, سندھ کے بڑے بزنس مینوں کو بلوچستان میں لے کے آئیں. صاحب جب آپ یہ بات کر رہے ہیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی, یا آپ ہمارے سیاسی لوگوں کی بات کریں, 2.5 سال کے بعد اگر میں بات کروں بلوچستان میں سیاسی چینج اوور آیا, تو اس کا کتنا امپیکٹ پڑا اکنامک سائڈ پہ دیکھیں تو؟ میری نظر میں اکنامکس میں تو کوئی ایسا میں ظاہراً کوئی چیز نہیں دیکھتا ہوں, کیونکہ زیادہ تر فیڈرل گورنمنٹ کا رہا. ڈاکٹر عبد المالک کی گورنمنٹ جو ہے وہ تو ان کا کلیم تھا کہ وہ نیشنلسٹ پارٹی ہے اور نیشنلسٹ فورسز ہیں, تو وہ ان کو 2.5 سال جو ہے وہ اپنی پولیٹیکل انلائنمنٹ اور ایڈجسٹمنٹ میں ہی رہ گئے, کیونکہ کولیشن پارٹنر تھے. پھر انہی کے کولیشن پارٹنر نواب ثناء اللہ زہری جو ہے, نواب ثناء اللہ زہری کو ایج ہے کہ ایک تو یہ ٹرائبل چیف ہیں اور ماشاءاللہ میرا خیال پچھلے 20 سال سے پولیٹکس میں اور کنزیکٹیولی منسٹر بنتے آ رہے ہیں, تو ان کو وہ تجربہ زیادہ ہے. تو میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, بھائیوں کی طرح. میں ان کو ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ آپ کو فاسٹ ٹریک پہ جانا ہوگا. کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے 2.5 سال سے چلتی نہیں ہے, یہ کوئی ایسوسیشن یا چیمبر تو نہیں ہے, تو صوبہ ہے جس میں پولیٹکس بھی انوالوڈ ہے, پھر کولیشن گورنمنٹ ہے. تو یو ہیو ٹو پٹ سسٹم آن دا فاسٹ ٹریک. فاسٹ ٹریک میں کیسے ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے. یہ ہمارے ڈیلیما ہے ہمارے ملک کے اندر کہ کہیں تو جیسے سندھ میں اب ایک ہی چیف منسٹر 7.5 سال گزار دیتے ہیں, اور کہیں جو ہے وہ سال نہیں گزرتے, 2 سال نہیں گزرتے, چینج اوور ہو جاتے ہیں. اچھا, لوگوں کے ذہن میں یہ بھی باتیں آتی ہیں جب ہم یہ بات کرتے ہیں بیٹھ کے, سی پیک کی بات کرتے ہیں, بڑے بڑے پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں, جہاں ہم کہتے ہیں کہ بھائی 360 ارب روپے ابھی بجٹ میں مختص کیے گئے ہیں صرف جو 19 پروجیکٹ ہیں ان کو مکمل کرنے کے لیے, تعمیری پروجیکٹس کو. پھر ہم جب بات کرتے ہیں, ابھی آپ نے کہا کہ پرائیویٹ طور پہ سیکیورٹی اگر دیکھی جائے تو اگر وہ زیادہ بہتر سنبھالی جا سکتی ہے اور اس پہ انٹرسٹ لینا چاہیے. بہت عجیب سا لگتا ہے یہ باتیں کرتے ہوئے بھی, کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں سندھ کی, ابھی تھوڑے دن پہلے آپ نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بھائی صفائی مہم شروع کی جائے. پتہ چلا جی ہمارے ہاں تو اتنی فورسز ہی نہیں ہیں, ہم پھر باہر سے اس کے لیے جی ہم نہیں کر سکتے ہیں. تو جب اس چیز کے لیے دیکھتے ہیں کہ ہم خالی ہمارے اس کے انفراسٹرکچر کے لیے یا صفائی ستھرائی کے لیے, لا اینڈ آرڈر تو بڑی دور کی بات ہو گئی. سردار صاحب کیا کہیں گے, کیا عجیب سا نہیں لگتا کہ ہم یہ باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے؟ میں اس کا ایک بڑا میری سوچ جو ہے, جو میں چیف منسٹرز کے ساتھ بیٹھتا ہوں یا دیکھتا ہوں, میری سوچ جو ہے 2 چیزیں بند کر دیں آپ سیاست میں انشاءاللہ. کیا 2 چیزیں سردار صاحب؟ ایک گپ شپ بند کر دیں کہ صبح ہمارے منسٹر صاحبان, ایم پی اے صاحبان اپنے ایم این اے آفیسز میں آتے ہیں اور پھر لگ جاتی, اور چائے بین کر دیں آپ. وہ بالکل سب چیزیں سیریس ہو جائیں گے, they will have to work and no گپ شپ at all. ہمارے ملک میں ابھی تک پولیٹیکل ایلیمنٹ سیریس ہی نہیں ہوئے. میں نے ابھی پہلے آپ سے عرض کی, میں نے کچھ سیاسی لیڈروں کا آپ کو ذکر کیا کہ وہ آج تک کرٹیسزم میں ضرور آئے مگر وہاں پہ وزٹ نہیں کیا. سپیک کو دبا کے کرٹیسائز کیا, مولانا فضل الرحمان نے نہیں چھوڑا, عمران خان نے نہیں چھوڑا, لیکن انہوں نے
اس کی کیونکہ نیشنل پھر یہی بات ہے نا سردار صاحب, عوام جو اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہے, عوام جب ہم سی پیک کی باتیں کریں تو عوام یہ سوچتی ہے کہ پھر کیا یہ انہی کے اس میں بیچ میں تو نہیں رہ جائے گا, سیاسی تنازعات کے تو شکار نہیں ہو جائے گا یہ پروجیکٹ بھی, یہ مرحلے بھی, یہ تمام چیزیں بھی. میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, یہ میں سیاستدان نہیں ہوں لیکن یہ وقت آ گیا ہے, ٹھیک ہے, سیاستدان کریں نہ کریں, ٹھیک ہے, یہ ملک میرا ہے, اسٹیٹ میرا ہے, اسٹیٹ اداروں کو میری مدد کرنی ہوگی, ہم خود کریں گے الحمدللہ, کوئی ایشو نہیں ہے الحمدللہ, اور ہم میں ہمت ہے کہ ہم خود کریں, اور عوام جو ہے اب انہیں پتہ ہے کہ کس طرح کام کرنا ہے اور کس طرح کام کروانا ہے. کلوزسٹ کنٹری کی بات کریں سی پیک کے حوالے سے, ایران ہے, افغانستان ہے, ان کو کتنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا کوآپریٹ کر رہے ہیں, کیا وہ دیکھ رہے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی امیدیں لگانی چاہیے ان کی طرف سے ہمیں؟ بالکل آنی چاہیے. دیکھیں سب کے اس وقت اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں, اور پرٹیکولرلی جو سپر پاورز ہیں وہ کئی چیزیں اس خطے میں غلط بھی دیکھ رہی ہیں. جیسے انڈیا ہمیں پریشر کرتا ہے, افغانستان سے ہمیں پریشر ہوتا ہے, وہ خاموش ہیں. اب یہ زیادتی کی بات ہے, خاموش نہیں رہنا چاہیے, لیکن وہ اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ میں ہماری خاطر خاموش ہیں. لیکن ہماری گورنمنٹ کو, ہمارے فورن پالیسی کو امیڈیٹ چینج ہونا چاہیے. دیکھیں جب تک آپ, ایران ایک اسلامی ملک ہے, ہمارا بردر کنٹری ہے, نیبرنگ کنٹری ہے, سیم ایز افغانستان, ہمیں جتنی جلدی ہوگا ان کو انگیج کرنا ہوگا. انگیجمنٹ از ناٹ پولیٹیکل, انگیجمنٹ مین اکنامکس. صحیح, جیسے امریکہ نے ہمارے ساتھ کمٹ کیا تھا, میں یہ ریپیٹڈلی بہت جگہ بول چکا ہوں, امریکہ نے ہمارے ساتھ کمٹ کیا تھا کہ میں بلوچستان افغانستان بارڈر, کے پی کے افغانستان بارڈر پہ میں ROZs بناؤں گا, ریکنسٹرکشن اپورچونٹی زون. وہ بیک آؤٹ کر گئے. ہمیں اس کے لیے لابی کرنی چاہیے کہ بھی آپ نے کمٹ کیا, آپ کی وجہ سے خطہ ڈسٹرب ہوا, آپ کیوں نہیں بنائیں گے؟ وہ بنائیں, ادھر کی پاپولیشن جو ہے وہ انگیج ہو جائے گی, کیونکہ دونوں طرف وہی سملر ٹرائبز ہیں. جس دن ان کا انٹرسٹ آئے گا, جس دن ان کی انگیجمنٹ ہوگی, پھر ان کی ایول انٹینشنز بھی ختم ہو جائیں گی. سیم ایز ود ایران, ایران کے ساتھ کامن مارکیٹ بننا, ایران ہمیں الیکٹریسٹی دینے کو تیار ہے, گیس دینے کو تیار ہے, ہمیں اپنے انٹرسٹ میں دیکھنا چاہیے کہ ہم ان سے کیا فائدہ لینا چاہ رہے ہیں, لیکن فائدے کے ساتھ ہم ان کو اکنامیکلی کیسے انگیج کرتے ہیں. دیکھیں ایران نے جیسے فائدہ کیا, ہم ابھی تک سپیک کے انفراسٹرکچر کی بات کریں, لیکن جیسے ہی ایران نے $600 بلین کا چائنا کے ساتھ ایگریمنٹ کیا, ترکمنستان کے روٹ سے ایران سے ٹرین بھی آ گئی تہران. اور یہاں پہ بھی ضرورت اسی بات کی فوری اس پہ عمل کیا جائے. سردار صاحب چیلنجز اس پروجیکٹ میں بہت زیادہ ہیں, اس سے اگر ہم فنگر ٹپس پہ لے کر آنا چاہیں تو نہیں لا سکتے, لیکن ایسے کون سے مین 2-3 چیلنجز ہیں جو آپ کہیں گے کہ انہیں فوری طور پہ کور کرنا چاہیے؟ ایک تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو آپ جتنی جلدی ہو سکتا ہے انفارمیشن ڈسیمینیٹ کریں, عوام کو وائز کریں. سب سے پہلی چیز ہے یہ دس ول بی اے سین, یہ گناہ ہوگا اگر آپ اس کو ڈیلے کریں گے. بالکل, میں بار بار ان کو ناراض نہ ہو, احسن اقبال صاحب ہیز ٹو ٹیک دا لیڈ اینڈ انفارم دا پروونسز. سیکنڈ از دی سیکورٹی, جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ سیکورٹی کوارڈینیشن کریں. تھرڈ از کہ آپ اپنی اکنامک کمیونٹی کو ایکٹیویٹ کریں کہ وہ چائنا کے ساتھ یا کسی اور کنٹری کے ساتھ جتنا جلدی ہو شراکت کر کے اس پروجیکٹ میں پارٹیسپیٹ کریں. بالکل, بہت شکریہ سردار صاحب میرے پروگرام میں تشریف لائے. سی پیک کے حوالے سے بہت اچھی انفارمیشن نہ صرف آپ نے دی بلکہ بہت اچھی سردار صاحب نے بات کی ہے کہ اکانومی اور سوسائٹی میں پازیٹیو تبدیلی لانے کے لیے جتنا ضروری ہے کہ عوام کو اویئر کیا جائے, اس کے ساتھ ساتھ لا اینڈ آرڈر کے لیے بھی بہت سیریس ہونے کی ضرورت ہے, اور ساتھ ساتھ ہر ایک کو پازیٹیو سوچ رکھ کر ہی اس بارے میں سوچنا ہوگا اور کام کرنا ہوگا. اسی بات کے ساتھ مہنور علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.